बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं जो करंट अफेयर्स की सारी खबरें आपके सामने रखूँ, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने जेल में जो मुलाकात की है उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर को कुछ चीज़ें कही थी। एक तो कुछ खबरें झूठी चला दी गई कि इमरान खान साहब ने यह कह दिया कि अब इस्लामाबाद एहतजाज करने कोई नहीं आएगा या कोई भी इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगा या कोई मार्च नहीं होगा। तो इसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। दूसरी कुछ और बातें भी उनसे मंसूब की गई बिला वजह, लेकिन वो बातें सारी झूठी हैं। इमरान खान साहब ने क्या कहा, ये ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया कि मैं 3 माह तक जेल का सुपरिटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम उसे बताता रहा कि मेरी एक आंख में बिनाई का मसला आ रहा है, लेकिन उसने इस पर कोई कान नहीं धरा। कई दिन तक मेरी एक आंख की बिनाई 100% तक चली गई थी, यानी बिल्कुल उस आंख से इमरान खान साहब नाबीना हो गए थे, देख ही नहीं पा रहे थे। मुझे डॉक्टर आरिफ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने से बिनाई में 15% बेहतरी आई है। उसके बाद से मेरी बिनाई में कोई बेहतरी नहीं आई। मैं बिल्कुल भी इस इलाज से मुतमईन नहीं हूँ। मैं मुसलसल कहता आया हूँ कि मेरे ज़ाती डॉक्टर्स को बुलाया जाए ताकि पता चले कि आंख में ब्लड क्लॉट या खून का लोथड़ा आने की असल वजह क्या है, बुनियादी वजह पता चल सके, लेकिन मुसलसल इससे इनकार किया गया। मैं काफ़ी अरसे से अपने डेंटिस्ट से भी चेकअप करवाने का कह रहा हूँ, लेकिन उसे भी नहीं बुलाया गया। मुझे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी की भी आंखों का मसला आया और 2 हफ्ते बाद वही मेडिकल बोर्ड उनका मुआयना करेगा जिसने मेरा मुआयना किया था। देखें, इमरान खान साहब कहते रहे जेलर को और 3 महीने तक कहते रहे कि मेरी आंख की बिनाई जा रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पहले 15 मिनट में या 1 घंटे में आसिम मुनीर साहब को यह नहीं पता था। आसिम मुनीर का सबसे हाई प्रोफाइल कैदी इमरान खान है। मैं आपको कैटेगोरिकली और क्लियरली ये बात बता रहा हूं क्योंकि मैं इस सारी सूरत से गुजरा हूं। इमरान खान कानून का कैदी नहीं है। इमरान खान किसी अदालती फैसले के नतीजे में जेल में बंद नहीं है। ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब की जेल में है इमरान खान साहब, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ही कैदी हैं इमरान खान साहब, और उन्होंने ताकत के बलबूते के ऊपर निज़ाम को कंट्रोल करके इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है, जैसे कि उन्होंने एक जाली हुकूमत बना के उसको भी इक्तदार में रखा हुआ है। तो इमरान खान साहब के साथ इतना बड़ा इशू हो गया, मैं ये मान ही नहीं सकता, और ये मुमकिन ही नहीं है कि पहले ही दिन आसिम मुनीर साहब को पता ना चल गया हो कि इमरान खान साहब की आंख की बिनाई जा रही है। लेकिन 3 महीने तक वो बताते रहे और इग्नोर किया जाता रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस मुल्क में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को या निज़ाम को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है कि साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल अवामी लीडर के साथ जेल में क्या हो रहा है। यही कायदे आज़म के साथ किया गया, यही फातिमा जिन्ना के साथ किया गया, यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया गया। इसी तरह पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया गया, और आज फिर हम उसी का एक मरतबा फिर रीटेलीकास्ट देख रहे हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता रहा है बदकिस्मती से, और पाकिस्तानी हमेशा देर से खड़े होते रहे हैं। पाकिस्तानियों ने पहले हमेशा नुकसान उठाया और उसके बाद उस नुकसान के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इस मरतबा पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए उससे पहले आप अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए आइन और कानून के मुताबिक। नाज़रीन, अब आ जाएँ बैनुल अक़वामी ख़बरों पर। मुख्तलिफ अमरीकी बहरी बेड़े अलग अलग तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जाने वाले जो समुद्री रास्ते हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इन जहाज़ों की जो आबनाए हुर्मुज़ से गुजर कर आएंगे उनकी नाकाबंदी के लिए ये अमरीकी बहरी बेड़े आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ नाकाबंदी शुरू करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से स्टेटमेंट दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर देगा और जहाज़ों को यहाँ से नहीं जाने देगा, ख़ास तौर पे उन जहाज़ों को जो ईरान के इंतज़ाम के तहत वहाँ से निकलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी जो है वो इस वक्त समुद्र की तह के अंदर मौजूद है, यानी वहाँ लेटी हुई है। हमने उनके जहाज़ तबाह कर दिए, ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। मुकम्मल तबाही कर दी उनकी नेवी की हमने। 158 जहाज़ों का उसने क्लेम किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा 42 जहाज़ कहे थे, एक दफ़ा कोई 58 कहे थे, फिर बढ़ गए थे, अब 158 हो गए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जैजरेट करता है, झूठ बोलता है, ये अब दुनिया के अंदर सब जानना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा जी हमने जिनको हिट किया था वो कम तादाद में थे,
لیکن ہم نے جن جہازوں کو تھوڑا بہت چھوڑ دیا تھا وہ فاسٹ اٹیک شپس تھے، تیز رفتار سے چل کے اٹیک کرنے والے شپس تھے، کیونکہ ہم انہیں اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے تھے. لیکن اب اگر یہ ہماری طرف بڑھیں گے تو ہم انہیں بھی تباہ کر دیں گے، اور انہیں ہماری بلاکیج کو اگر یہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری رکاوٹوں کو اور ناکوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں تباہ کریں گے. اور اسی طرح تباہ کریں گے جیسے کہ ہم نے سمگلروں کے جو جہاز تھے یا سمندر میں کشتیاں تھیں ان کو ہم نے تباہ کر دیا تھا. امریکہ کے اندر جو ڈرگز آتی تھیں سمندر کے ذریعے سے، ان کی ایک بڑی مقدار کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور ہم یہاں پہ یہی کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ. تو یہ ٹرمپ کی جناب ایک اور دھمکی آ گئی. تو ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ وہ نگرانی کرے گا اور وہ بلاکیج لگائے گا آبنۂ ہرمز کے ارد گرد. یعنی آبنۂ ہرمز میں سے ایک تو ایران نہیں گزرنے دے گا ان جہازوں کو جو امریکہ اور اسرائیل کے حمایتی ہیں، اور دوسرا جو ایران کی شرائط کے مطابق نہیں گزریں گے ان کو وہ روکے گا. اب جو ایران کی شرائط کے مطابق گزریں گے ان کو امریکہ روکے گا. یعنی کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا. سب سے بڑا پنگا پڑ جائے گا چائنا کا. چائنا نے یہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. چین کے وزیر دفاع کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. چین کے وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون، انہوں نے ایک مختصر بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آبنۂ ہرمز کے ذریعے ایرانی بحری تجارت کی امریکی ناکہ بندی کے پہلے سے اعلان کردہ وقت کے عین مطابق انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے. ہم دنیا میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہیں. ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں. ہمارے جہاز آبنۂ ہرمز کے پانیوں میں مسلسل آ اور جا رہے ہیں. چین نے کلیئر کیا کہ ہم آبنۂ ہرمز کے پانیوں سے گزر رہے ہیں، ہم جا بھی رہے ہیں، ہم آ بھی رہے ہیں، مسلسل ہم ٹریول کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے تجارتی اور توانائی کے معاہدے موجود ہیں. ہم ان کا احترام اور پاسداری کریں گے، اور دوسروں سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ. یہاں امریکہ کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ دوسروں سے بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. آبنۂ ہرمز ایران کے کنٹرول میں ہے اور یہ ہمارے لیے کھلا ہے، یہ انہوں نے کلیئر کر دیا. اس ناکہ بندی کا مقصد پورا مقصد ہے چین کو ایرانی تیل کی ترسیل روکنا ہے. امریکہ چین کے ساتھ فوجی تصادم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا اور نہ ہی لے گا، لہذا یہ ناکہ بندی پیدا ہونے سے پہلے ہی دم توڑ چکی ہے. اب آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ چائنا کو کیا ٹرمپ روک سکتا ہے بطور طاقت. تو اس کا سادہ جواب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. ابھی وہ ایران سے لڑا ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. اب اگر یہی چائنا کے ساتھ لڑ پڑتی ہے یہی فوج ڈونلڈ ٹرمپ کی تو اس کے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. بے شک امریکہ کی فوج بہت طاقتور ہے، ان کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں، ان کے اتحادی بڑے تگڑے ہیں، لیکن اس وقت زیادہ تر اتحادی انہیں میسر نہیں ہے. اور اگر وہ چین کے ساتھ لڑتے ہیں اور لڑائی کی وجہ یہ بنتی ہے کہ امریکہ نے چینی جہازوں کو سمندر میں روکا ہے تو پھر دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی. یہاں پہ چین کا موقف درست ہو جائے گا. ناظرین یہ ایک اور خبر بھی ہے اور یہ بڑی اہم ہے. اس موقع پہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں ایک نقشہ دکھایا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک یہ گلف ممالک کی دکان بند رہے گی تیل کی تب تک دوسری دکانوں کا تیل بکے گا، جس میں ایک بڑی دکان امریکہ کی بھی ہے، جہاں ان کے پاس وینزویلا کا اور امریکہ کا تیل اپنے کنٹرول میں ہے. وہ دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں تیل کے، لیکن کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے تو پریورٹی اتنی نہیں رہتی دنیا کی وہاں پہ. اب آبنۂ ہرمز والی جو دکان ہے وہ بند ہو گئی ہے، گلف والی دکان بند ہے فی الحال. وہاں پہ ایران کا ایک بلاکیج تھا، اب امریکہ نے بڑا بلاکیج لگا دیا ہے. تو جب وہ دکان بند ہے تو پھر امریکہ کی دکان چلے گی. اطلاعات کے مطابق بہت بڑی تعداد میں خالی ٹینکرز بڑھ رہے ہیں امریکہ کی جانب تاکہ وہاں سے وہ تیل بھروائیں اور تیل بھروانے کے بعد وہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس تیل لے کر جائیں اور ان کا انرجی کا کرائسس نہ رہے. اب اس میں نا ایک سعودی عرب کے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور لکھاری ہیں بڑے زبردست، انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے. نام ہے ان کا عبدالسلام صالح. یہ جو انہوں نے تحریر لکھی ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے لکھا اپنی پوسٹ کے اندر کہ حکومت کی تبدیلی کے سراب سے بحری قزاقی تک، یعنی یہ حکومت تبدیل کرنے گئے تھے، رجیم چینج کرنے گئے تھے اور اب بحری قزاقی تک آ گئے ہیں. ٹرمپ کس طرح خلیجی دانش کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. یہ ٹرمپ کو ایک غدار انہوں نے قرار دیا. یہ سعودی رائٹر ہیں
اور سعودی عرب کے سوشل میڈیا میں اب امریکہ کو ویسے نہیں دیکھا جاتا۔ جو کوئی بھی ٹرمپ کی ذہنیت کو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ڈیلر اور سرمایہ کاری کا آدمی ہے، چاہے اس کے لیے جنگ کے پتے ہی کیوں نہ کھیلنے پڑ جائیں، اور چاہے اس کی قیمت اس کے نام نہاد اتحادیوں کو ہی کیوں نہ چکانی پڑ جائے، وہ تو پیسہ ویسے ہی بناتا ہے بس۔ خلیجی ممالک، ترکی اور پاکستان کو علاقائی جنگ میں گھسیٹنے میں ناکامی اور نیٹو اور یورپ کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنے کے بعد، یعنی خلیجی ممالک بھی نہیں لڑے، پاکستان بھی نہیں لڑا، ترکی بھی نہیں لڑا، مصر بھی نہیں لڑا، اور یورپ بھی ان کے ساتھ نہیں آیا، اور نیٹو بھی ان کے ساتھ نہیں آیا، تو جب اتنی زبردست ناکامی ہوئی تو اس کے بعد ٹرمپ نے امن پسند نظر آنے کے لیے 2 ہفتوں کی جعلی جنگ بندی کا ڈرامہ رچایا۔ حقیقت میں وہ جنگی زبان میں سرمایہ کاری کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کا وفد ایرانی ہٹ درمی کا بہانہ بنا کر مذاکرات سے اس لیے بھاگا تاکہ وہ اپنے اصل منصوبے کا آغاز کر سکیں۔ اب اصل منصوبہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ آبنائے ہرمز میں ایک بحری آپریشن شروع کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ایرانی ٹول ٹیکس کو روک رہے ہیں۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ خلیج کی شاہرگ کو دبا رہے ہیں، جس سے روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، تاکہ دنیا کو وینزویلا کا لوٹا ہوا تیل خریدنے پر مجبور کر سکیں، جسے امریکی برانڈ کے نام سے بیچا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے وینزویلا کا تیل قابو کر لیا، اب اس تیل کو بیچنے کے لیے ان کو بڑی مارکیٹ چاہیے، اور مارکیٹ جو ہے وہ پہلے تیل لے رہی تھی آبنائے ہرمز کے رستے سے۔ اب وہاں پہ انہوں نے پہلے ایک جنگ چھیڑی، حالات خراب کیے، سارے ملکوں کو جنگ میں لانا چاہا، ممالک نہیں آئے تو اب یہ باہر کی طرف سے رستے بند کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے تیل کی خرید و فروخت بند ہو جائے، اور پھر مارکیٹنگ کر کے جو وینزویلا میں تیل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ اس تیل کو بیچ سکیں۔ یہ سوچ جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ٹرمپ علاقائی توانائی کے مراکز کو لاحق خطرات کو نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ تیل کی بلند قیمتیں ان کے چوری شدہ ذخائر کے مفاد میں ہیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تیل کی قیمت دیکھیں، اب ٹرمپ نے تیل بیچنا ہے نا، اب کسی اور نے تو نہیں بیچنا، تو جب ٹرمپ نے تیل بیچنا ہے تو مہنگا ہونا چاہیے نا، پھر ٹرمپ زیادہ مال بنائے گا۔ تو اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ قیمتیں بڑھیں گی، اس سے فائدہ ہوگا، اور امریکی مقامی گیس کی قیمتوں کے بارے میں میڈیا کے ڈراموں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پردے کے پیچھے یہ خالصتاً ایک طرح کی قذاقی ہے تاکہ عالمی شریانوں کا گلا گھونٹ کر اپنا لوٹا ہوا مال مہنگے ترین داموں میں بیچا جا سکے۔ اب یہ سعودی عرب کی سوچ ہے، وہاں کے ایک لکھاری کی سوچ ہے۔ چائنا نے نا ایک آرٹیکل چائنا میں لکھا گیا ہے، اور یہ چائنا مارننگ پوسٹ اس کا نام ہے، یہ چینی حکومت کے قریب ترین سمجھا جاتا ہے یہ جریدہ۔ انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے اس میں پاکستانی فوج کی سعودی عرب میں تعیناتی کے حوالے سے لکھا ہے۔ اس آرٹیکل میں چند چیزیں کلیئر کی گئی ہیں۔ ایک تو پاکستان اپنی فوج سعودی عرب میں تعینات کر رہا ہے، ایران کے ساتھ بھی تعلقات رکھتا ہے، لیکن وہ خلیجی ممالک کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہم موجود ہیں۔ اب پاکستان کے تھرو وہ چائنا کے قریب بھی آئیں گے، تو اگر خلیجی ممالک اپنے دفاع کے لیے چائنا اور پاکستان پر انحصار کریں گے تو لوکل معاملات اس خطے میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن کیا امریکہ کو یہ قابل قبول ہوگا؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال۔ اب یہ آرٹیکل تو بہت لمبا چوڑا ہے، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب فرض کریں پاکستان اور چین پر انحصار کرتے ہیں خلیجی ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے، تو امریکہ کو یہ کبھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ اربوں ڈالرز لیتا ہے سیکیورٹی کے نام پر ان ممالک سے۔ اب وہ اربوں ڈالر جب امریکہ کو نہیں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ نمبر 2، چائنا کی چودراہٹ آئے گی تو امریکہ تو کبھی خوش نہیں ہوگا، اور اگر اس کام کو کرنے میں یا آگے بڑھانے میں پاکستان شامل ہوگا تو امریکہ پاکستان کے خلاف ہوگا۔ تو اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بڑی زبردست نظر ہے عاصم منیر پہ، شہباز شریف پہ، یہاں پہ کھٹائی پیدا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ، لیکن پاکستان اور خطے کے مفاد میں یہی ہے۔ پاکستان کے اور خطے کے مفاد میں یہ ہے کہ یہاں جو موجود ممالک ہیں وہ اپنے معاملات کو خود حل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں اور مذاکرات کریں، اور پرامن طریقے سے مذاکرات کریں، اور جو باہر سے مداخلت ہے اس کو کم کریں یا ختم کریں، یا بیرونی ہتھیاروں کو واپس بھیجا جائے کہ یہاں پہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے میں امریکہ ایک شرارت کر سکتا ہے، وہ بھارت کو چابی دے سکتا ہے اور اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، تم پاکستان کے اوپر اٹیک کرو۔ تو کیا چائنا پہلے کی طرح پاکستان کو دوبارہ حفاظت دینے کے لیے آئے گا؟ تو میری رائے میں پاکستان کو چائنا نے بہت دفعہ موقع دیا ہے، چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور آج کل بے شک بہت ساری ناراضگیاں ہیں، اور ناراضگیوں کی وجہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے جو چائنا کے ساتھ تعلقات پر ہمیشہ امریکہ کے تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر رہنے چاہیے۔
یہ ایک بڑی وجہ ہے. لیکن چائنا کو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اگر ایسی کوئی صورتحال بن جاتی ہے تو. ناظرین، دنیا بھر میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر شدید تنقید ہو رہی ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں وہ کیا گیا ٹرمپ کے ساتھ کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. امریکی صدر کو غیر قانونی، غیر اخلاقی طور پر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑانے والا قرار دیا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ یہ برطانیہ کا دوست نہیں ہے اور یہ دنیا کا لیڈر نہیں ہے. یہ ایک خطرناک اور بدعنوان گینگسٹر ہے اور اسے اسی حساب سے نمٹنا چاہیے. وزیر اعظم کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ بادشاہ کو مشورہ دیں، بادشاہ کو یہ کہیں کہ وہ واشنگٹن کا دورہ کال آف کر دیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اور انہوں نے کہا جی مجھے خوف ہے کہ ٹرمپ ہمارے بادشاہ کو اپنی سائڈ پر کھڑا ہونے کے لیے مجبور کر سکتا ہے. ہم اپنے بادشاہ کو اس صورتحال میں نہیں پھنسا سکتے. اب اس قسم کی باتیں جو برطانیہ کی پارلیمان میں ہو رہی ہیں تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے دنیا ڈونلڈ ٹرمپ سے آہستہ آہستہ دور جا رہی ہے. CIA کے سابق ڈائریکٹر ہیں جان برینن، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ ذہنی توازن کھو چکے ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں ان کے. تو جو نفسیاتی مسائل ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس کی بنیاد پر انہیں ملکی آئین کے مطابق ان کے منصب سے ہٹا دینا چاہیے. یہ اب ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے. ناظرین، پاکستان کے اندر ایک خبر ہے بڑی امپورٹنٹ، میں آپ کے ساتھ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. اس کو ذرا خبر کو آپ نے سمجھنا ہے ٹیکنیکلی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کتنا بڑا ہو رہا ہے. اس وقت گیس کی اور بجلی کی پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو لیسکو کا شارٹ فال ہے، صرف لیسکو کا آپ کو بتا رہا ہوں، وہ 850 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے. لاہور شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے. گیس کی بھی قلت ہے اور شہری LPG خریدنے پر مجبور ہیں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ LPG گیس بھی بعض اوقات نہیں ملتی اور جو بلوں کی پاور پلانٹ ہے وہ بھی بند ہو گیا. اب یہ پاور پلانٹ کیوں بند ہو رہے ہیں؟ پاکستان میں تو پیٹرولیم مصنوعات موجود ہیں، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہمارا تو تیل آتا رہتا ہے، ہماری سپلائی کی کوئی قلت نہیں ہے. یہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر نے کہا یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کو ذرا آپ سمجھیے. ہو یہ رہا ہے کہ کچھ فیول مہنگا ہو گیا، تو فیول کی پرائس بڑھنے کی